अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी जाने वाली किताब और रईतल मखतूम की एपिसोड नंबर 30 किस्त नंबर 30 ग़ज़वा अहज़ाब और कुरैज़ा के बाद की जंगी मुहिम्मात। सलाम बिन अबिल हुकैक, जिसकी कुनियत अबू राफ़े थी, यहूद की अकाबिर मुजरिमीन में था, जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन को वरगलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और माल और रसद से इनकी इमदाद की थी। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा भी पहुँचाता था। इसलिए जब मुसलमान बनु कुरैज़ा से फारुग हो चुके तो कबीला खज़रज के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके कत्ल की इजाज़त चाही, चूँकि इससे पहले काब बिन अशरफ का कत्ल कबीला औस के चंद सहाबा के हाथों हो चुका था। इसलिए कबीला खज़रज की ख्वाहिश थी कि ऐसा ही कोई कारनामा हम भी अंजाम दें। इसलिए उन्होंने इजाज़त मांगने में जल्दी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त तो दे दी, लेकिन ताकीद फरमा दी कि औरतों और बच्चों को कत्ल न किया जाए। इसके बाद एक मुख्तसर सा दस्ता जो 5 आदमियों पर मुश्तमिल था इस मुहिम पर रवाना हुआ। ये सब के सब कबीला खज़रज की शाख बनु सलमा से ताल्लुक़ रखते थे और इनके कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक थे। इस जमात ने सीधे खैबर का रुख किया, क्योंकि अबू राफ़े का कला वही था। जब करीब पहुँचे तो सूरज ग़ुरूब हो चुका था और लोग अपने ढोर डंगर लेकर वापस हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरवाज़े के पहरेदार के साथ कोई लतीफ़ हिला इख्तियार करता हूँ, मुमकिन है अंदर दाखिल हो जाऊँ। इसके बाद वो तशरीफ़ ले गए और दरवाज़े के करीब जाकर सर पर कपड़ा डालकर यूँ बैठ गए गोया क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं। पहरेदार ने ज़ोर से पुकार कर कहा, हो अल्लाह के बंदे, अगर अंदर आना है तो आ जाओ, वरना मैं दरवाज़ा बंद करके जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अतक कहते हैं कि मैं अंदर घुस गया और छुप गया। जब सब लोग अंदर आ गए तो पहरेदार ने दरवाज़ा बंद करके एक खूंटी पर चाबियाँ लटका दी। देर बाद जब हर तरफ सुकून हो गया तो मैंने उठकर चाबियाँ ली और दरवाज़ा खोल दिया। अबू राफ़े बाला खाने में रहता था और वहाँ मजलिस हुआ करती थी। जब अहले मजलिस चले गए तो मैं इसके बाला खाने की तरफ चढ़ा। मैं जो कोई दरवाज़ा भी खोलता था इसे अंदर की जानब से बंद कर लेता था। मैंने सोचा कि अगर लोगों को मेरा पता लग भी गया तो अपने पास इनके पहुंचने से पहले अबू राफ़े को कत्ल कर लूँगा। इस तरह मैं इसके पास पहुंच तो गया, लेकिन वो अपने बाल बच्चों के दरमियान एक तारीक कमरे में था और मुझे मालूम न था कि वो इस कमरे में किस जगह है। इसलिए मैंने कहा, अबू राफ़े। इसने कहा, ये कौन है? मैंने झट आवाज़ की तरफ लपक कर इस पर तलवार की एक ज़रब लगाई, लेकिन मैं इस वक्त हड़बड़ाया हुआ था, इसलिए कुछ न कर सका। उधर उसने ज़ोर की चीख मारी, लिहाजा मैं झट के कमरे से बाहर निकल गया और ज़रा दूर ठहर कर फिर आ गया और आवाज़ बदल कर बोला, अबू राफ़े, ये कैसी आवाज़ थी? इसने कहा, तेरी माँ बर्बाद हो, एक आदमी ने अभी मुझे इस कमरे में तलवार मारी है। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि अब मैंने एक ज़ोरदार ज़रब लगाई जिससे वो खून में लथपथ हो गया, लेकिन अब भी इसे कत्ल न कर सका था। इसलिए मैंने तलवार की नोक इसके पेट पर रख कर दबा दी और वो इसकी पीठ तक जा रही। मैं समझ गया कि मैंने इसे कत्ल कर लिया है। इसलिए अब मैं एक एक दरवाज़ा खोलता हुआ वापस हुआ और एक सीढ़ी के पास पहुंचकर ये समझते हुए कि ज़मीन तक पहुंच चुका हूं, पाँव रखा तो नीचे गिर पड़ा। चांदी रात थी, पिल्ली छिड़क गई। मैंने पगड़ी से इसे कसकर बांधा और दरवाज़े पर आकर बैठ गया और जी में कहा कि आज जब तक ये मालूम न हो जाए कि मैंने उसे कत्ल कर लिया है, यहाँ से नहीं निकलूँगा। चुनाचा जब मुर्ग ने भांग दी तो मौत की खबर देने वाला कले की फसील पर चढ़ा और बुलंद आवाज़ पुकार कर मैंने अहले हजाज के ताजर अबू राफ़े की मौत की इत्तला दे रहा हूँ। अब मैं अपने साथियों के पास पहुँचा और कहा, भाग चलो, अल्लाह ने अबू राफ़े
کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعہ کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اس میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریہ کی روانگی ذی قعدہ یا ذی الحجہ 5 ہجری میں زیر عمل میں آئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگ مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 سریہ محمد بن مسلمہ۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کے مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائی اور بکریاں ہانک لی اور محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم روئے ضمیر پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم روئے ضمیر پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمروں کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو۔ ثمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گھیو کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دے کہ وہ غلہ کی روانگی بند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ بنو لحان وہی ہے جنہوں نے مقام رجی میں
10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کی مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاول 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا اور مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور اسکان کے درمیانی بطن غرنان نامی ایک وادی میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی، اور ادھر بنو لحان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا اور اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شاہ سوار قراغ النعیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 سریہ غمر ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہاک لائے۔ نمبر 5 سریہ ذوالقصہ، اسے ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ نمبر 6 سریہ ذوالقصہ دوم محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری دے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصباح بنو سالبہ کے دیار میں پہنچے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو سالبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ نمبر 7 سریہ جموم، یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت ربیع الاخر 6 ہجری میں ہمبوم نامی یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت ربیع الاخر میں ہمبوم کی جانب روانہ کیا گیا۔ ہمبوم بڑا زہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ نمبر 8 سریہ ایس، یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ایس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ گرفتار
न हो सके, लेकिन भागकर सीधे मदीने पहुँचे और हज़रत ज़ैनब की पनाह में लेकर इनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर काफ़िले कमाल वापस दिला दी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह का दबाव डाले बगैर सहाबा कराम से इशारा किया कि माल वापस कर दे। सहाबा कराम ने थोड़ा ज़्यादा और छोटा बड़ा जो कुछ था सब वापस कर दिया। अबू लास सारा माल लेकर मक्का पहुँचे। अमानतें उनके मालिकों के हवाले की, फिर मुसलमान होकर मदीना तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह की बुनियाद पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इनके हवाले कर दिया, जैसा कि सही हदीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह की बुनियाद पर इसलिए हवाले कर दिया था कि इस वक्त तक कुफ़ार पर मुसलमान औरतों के हराम किए जाने का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। और एक हदीस में ये जो आया है कि आपने निकाह जदीद के साथ रुखसत किया था, या ये कि 6 बरस के बाद रुखसत किया था, तो ये नामानी सही है ना सनद, बल्कि दोनों लिहाज से ज़ईफ़ है। और ये जो लोग इस ज़ईफ़ हदीस के कायल हैं वो एक अजीब मुतज़ाद बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अबू लास 8 हिजरी के अवाखिर में फ़तह मक्का से कुछ पहले मुसलमान हुए थे। फिर ये भी कहते हैं कि 8 हिजरी के अवाइल में हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। हालांकि अगर दोनों बातें सही मान ली जाएं तो तज़ाद बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत में अबू लास के इस्लाम लाने और हिजरत करके मदीना पहुँचने के वक्त हज़रत ज़ैनब ज़िंदा ही कहाँ थी कि उन्हें इसके पास निकाह जदीद या निकाह कदीम की बुनियाद पर अबू लास के हवाले किया जाता। हमने इस मौजू पर बलूग़ुल मराम की तालीक़ में बसत से गुफ्तगू की है। बशऊर साहिब मगाज़ी वो साहिब नुकबा का रुझान इस तरफ है कि ये वाक़या 7 हिजरी में अबू बसीर और इनके रुफ़ाका के हाथों पेश आया था, लेकिन ये ना हदीस से सही के मुवाफ़िक है ना हदीस ज़ईफ़ के। ये सरिया नंबर 9 सरिया तरफ या तर्क, ये सरिया भी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में जमादियुल आखिर में तरफ या तर्क नामी मकाम की तरफ रवाना किया गया। ये मकाम बनु सालबा के इलाका में था। हज़रत ज़ैद के साथ सिर्फ 15 आदमी थे, लेकिन ये बदुओं ने खबर पाते राय फ़रार इख्तियार की। उन्हें ख़तरा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत ज़ैद को 4 ऊँट हाथ लगे और 4 रोज़ बाद वापस आए। नंबर 10 सरिया वादियुल करा, ये सरिया 12 आदमियों पर मुश्तमिल था और इसके कमांडर भी हज़रत ज़ैद ही थे। वो रजब 6 हिजरी में वादी करा की जानब रवाना हुए। बकसद दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगाना था, मगर वादियुल करा के बाशिंदों ने इन पर हमला करके 9 सहाबा को शहीद कर दिया और सिर्फ 3 बच सके, जिनमें एक ख़ुद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नंबर 11 सरिया खफ्त, इस सरिया का ज़माना रजब 8 हिजरी बताया जाता है, मगर सयाक बताता है कि ये हुदैबिया से पहले का वाक़या है। हज़रत जाबिर का बयान है रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे 300 सवारों की जमीयत रवाना फरमाई। हमारे अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश के एक काफ़िला का पता लगाना। ताहम इस मुहिम के दौरान सख्त भूख से 2-4 हुए, यहाँ तक के पे, इसलिए इसका नाम जैश खप पड़ गया। खप झाड़े जाने वाले पत्तों को कहते हैं। आखिर एक आदमी ने 3 ऊँट ज़बह किए, फिर 3 ऊँट ज़बह किए, फिर 3 ऊँट ज़बह किए, लेकिन इसके बाद अबू उबैदा ने इसे मना कर दिया। फिर इसके बाद ही समंदर ने अंबर नामी एक मछली फेंक दी, जिससे हम आधे महीने तक खाते रहे और इसका तेल भी लगाते रहे, यहाँ तक कि हमारे जिस्म पहली हालत पर पलट आए और तंदुरुस्त हो गए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी पस्ती का एक कांटा लिया और लश्कर के अंदर सबसे लंबे आदमी और सबसे लंबे ऊँट को देखकर आदमी को इस पर सवार किया और वो सवार होकर कांटे के नीचे से गुजर गया। हमने इसके गोश्त के कुछ टुकड़े तोशा के तौर पर रख लिए और जब मदीने पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बरामद किया था, इसका गोश्त तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाओ। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गोश्त भेज दिया। वाक़या की तफसीर ख़त्म हुई। ऊपर जो ये कहा गया है
کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مرسی 5 یا 6 ہجری، یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلہ میں جا کر حارث بن ابی ذرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئے تھے۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نبیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ذرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ذرار کو اور اس کے رفقا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ مرسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ مواشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں اور بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے الی آخر الحدیث۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بے جا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ غزوہ بنو مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی کد تھی۔ چونکہ اوس اور خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی
تاج پوشی کے لیے موگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا۔ کتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئی اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ قدح اور جلن ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد یہ بھی اس کی یہی اسلام اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی گئی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے میں اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیروں پر سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑی مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر اور بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشتا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈٹھائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کی باوجود خطبہ سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ الآوازی ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے۔ یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ کر سکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں
اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہے۔ جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف سے اس طرح دیدے پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کے حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے نہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی نفوق یعنی اصلی لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز اور بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اس طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے، اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں وہ کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم ہے اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کو اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی جن کے اندر شکوک پنہاں کی بیماریوں کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈا کی وسعت کا اندازہ
اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کی ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور طرز اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے ہیں۔ جب غزوہ بنو مستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے رہتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 موقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کس قدر تفصیلات یہ ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔